हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। दुरूद शरीफ के मुताल्लिक हमारा पिछले जुमा भी बयान जारी था। फ़ज़ाइल मनाक़िब दुरूद सलाम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद सलाम के मुताल्लिक कुरान हकीम के अंदर खुद उम्मत को तरग़ीब दी कि ईमान वालों, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं, आप भी दुरूद सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर पढ़ो। अल्लाह ने खुद अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने उसकी तशरीह की थी पूरी आयत की पिछला जुमा। सल्लू, अल्लाह दुरूद भेजता है, सलात भेजता है, और अल्लाह के फरिश्ते भी सलात भेजते हैं। लेकिन हमें जब कहा वसल्लिमू तस्लीमा भी साथ इजाफा किया कि अल्लाह के नबी पर दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी भेजो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सलाम का भी तरीका बता दिया, फिर सलात का तरीका भी बता दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सलाम आपको कैसे पढ़े, सलात कैसे पढ़े? तो आप अलैहिस्सलाम ने सलात का तरीका बताया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, पूरा दुरूद शरीफ ये सलात है। सलाम का पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, सलाम आप पर कैसे पढ़े? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अत्तहियात में सलात भी है, सलाम भी है। जो इंसान अत्तहियात पढ़ता है उसको सलातो सलाम पढ़ने की अल्लाह तौफीक दे देता है। फिर अल्लाह ने सलातो सलाम का तरीका बताया। कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा हम कैसे आप पे पढ़ें? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने क़याम के अंदर सलातो सलाम का ऑर्डर नहीं दिया, आपने रुकू में नहीं दिया, सुजूद में नहीं दिया, बल्कि अत्तहियात में बैठकर यकसुई के साथ तवज्जो करके आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम पढ़ना है। अब जिस तरह रोज़ा रसूल पे लोग जाते हैं, रोज़ा रसूल पे जाके सलातो सलाम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, चलते जाते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन अगर आप इस बुखारी शरीफ के अल्फाज को देखें, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए सबसे अफजल तरीका बैठना है, बैठ के पढ़ना है। अब वहां चूंकि खड़े होकर चलते चलते पढ़ा जाता है, लेकिन चूंकि रश होता है, इज़्दिहाम होता है, इसलिए लोग वहां पढ़ते हैं, हम भी उसी तरह पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि आज से पहले सदियों तक ये तरीका चला आ रहा था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ता था तो वो मुवाज्जा शरीफ कदमैन की तरफ जाकर बैठ जाते थे, एक नमाज से दूसरी नमाज तक इंतजार में, या नमाज का वक्त ना भी होता तो वहां बैठकर यकसुई के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम अत्तहियात की शक्ल में बैठकर पढ़ते रहते थे। और ये तरीका शुरू से है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसी को मुवत्ता में लाए, और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उसे मुआरिफुल कुरान में लाए। लेकिन सनद इतनी मजबूत है कि अरब लोग आज भी उस चीज़ के कायल हैं। वो दुरूद का तरीका रोज़ा रसूल पे लिख दिया गया है। यानी आपको मकसूद बताने का ये है कि दुरूद सलाम का बेहतरीन तरीका क्या है, वो है बैठ के पढ़ना। अब अल्लामा अतबी रहमतुल्लाह अलैह इसके पूरे वाक़े के असल महवर हैं और रावी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन की तरफ, रोज़ा रसूल जहां हम जाली से सलाम पढ़ते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कदम नहीं है, वो सर की तरफ है, सर मुबारक की तरफ है। कदमैन बाबे जिब्राइल से दाखिल हुआ जाता है वो तरफ,
اور جتنے اکابر امت، میں نے بڑے بڑے پاک و ہند کے اکابر علماء کو دیکھا، مشائخ کو دیکھا، وہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی رخ پہ بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ علماء عطبی فرماتے ہیں میں قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے میں قبر مبارک جو ہے وہ نظر آتی تھی اور نیچے قبر ہے، اور قبر مبارک کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب بیٹھا ہوا کا لفظ امام ابن کثیر بتا رہے ہیں کہ میں وہاں درود پڑھ رہا تھا، سلام پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، بالکل جاہل آدمی، گنوار آدمی، جس کے پاس نہ تعلیم دنیا کی تھی نہ دین کی تھی۔ اب وہ آتا ہے اور آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اب جتنے واقعات ملیں گے لفظ بیٹھنا ہی آپ کو ملے گا۔ اب بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیت کریمہ پڑھتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کے وہ کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والحکم نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اب دیکھیے یہ اشعار وہ کہتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا، عربی میں کہہ رہا ہے، دیہاتی آدمی ہے، شعر ان کی پڑھنا، نعتیہ کلام پڑھنا، یہ عرب کے دیہاتی بھی خود بخود پڑھتے تھے، اور ان کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ وہ یاد کہیں سے نہیں کرتے تھے، حافظے ان کے قوی تھے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے گناہ کرو، لت پت ہو جاؤ گناہوں میں، تم میرے نبی کے پاس آ جاؤ، آ کے استغفار کرو، میرا نبی تمہارے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب میں آ گیا ہوں۔ اب اس نے ساتھ شعر وہ پڑھے، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، یہ آج بھی جالیوں کے ساتھ جو پلر ہیں روضہ رسول کے ان پہ لکھے ہوئے سبز تختیوں میں، آپ جب روزے پہ سلام کے لیے کھڑے ہوں گے سامنے نظر آ جائیں گے، اور جو بندہ روزہ رسول پہ یوں نعتیہ کلام، یہ درود شریف پڑھے، یہ درود شریف کا کلام ہے، آیت پڑھے اور یہ شعر پڑھ کے استغفار کرے، سلام پیش کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں، اور پھر روزہ رسول پہ وہ شعر لکھ دیے گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، کہ اس جگہ وہ شخصیت جو کائنات میں سب سے عظیم ہے وہ یہاں مدفون ہے، یہاں روزے میں موجود ہے، اور صفات جو ساری معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ آپ کے خاندان پر اللہ رب العزت نے ختم کیا ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اور آپ جس قبر میں ہیں یہ قبر کا حصہ بھی اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے عظیم بنایا ہے، لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ۔ بعض کہتے ہیں جی عرش سے افضل نہیں ہے، عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، فرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس نے کہا یا تو شعر کو آپ آج بھی روزہ رسول سے ہٹا دیں، عرب لوگوں بھی کہتے ہیں یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والحکم نفسی فداء لقبر انت ساکنہ، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، آپ جس قبر میں آج بھی موجود ہیں، یعنی اس کو عظیم اللہ نے بنایا سب جگہوں سے۔ اب وہ کہہ کے چلا گیا، عطبی فرماتے ہیں میں اونگ میں تھا بیٹھے ہوئے، درود شریف پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، اکثر درود شریف پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، کیوں؟ سکون آ جاتا ہے، روح پر سکون ہو جاتی ہے۔ تو علامہ عطبی کہتے ہیں میں درود پڑھ رہا تھا تو مجھے نیند آ گئی، میں اونگ میں تھا، وہ بندہ اٹھ کے یوں چلا گیا، میں اونگ میں آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لمحے زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عطبی اس بدو سے کہو جا کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو اس طرح درود پڑے گا روزے پہ اللہ اس کی بخشش کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے سلام پڑھنے کا طریقہ کہ
وہاں بیٹھ کے اکابر نے ہمیشہ پڑھا۔ آج ہم کس طرح درود شریف پڑھتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم چلتے پھرتے بس جو ٹائم پاس کیا، ٹائم گزارا، بس جب نام ہو کہ حضور پہ درود پڑھا، کیا حضور کو پہنچا، راضی بھی ہوئے، توجہ بھی تھی ہماری؟ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے فرشتے سیاحین فی الارض، زمین میں یوں سیاحت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر محدثین نے بڑی عجیب جرح فرمائی، فرمایا سیاحین، یہ چاند پہ کوئی چلا گیا، مریخ پہ چلا گیا، وہ وہاں جا کے درود شریف پڑھے گا تو کیا فرشتے وہاں نہیں ہیں؟ وہاں بھی گھوم رہے ہیں، وہ ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر۔ میں مالدیپ گیا، جزیرے ہیں، مجھے کہا کہ انڈر واٹر آپ کٹ پہن کے اتریں گے سمندر کے اندر، آپ دیکھیں وہاں آپ کو اللہ کی اور مخلوق نظر آئے گی۔ ہم نے اترے، ہم سب 4-5 تھے، تو اب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اندر اتر کے درود شریف کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، صرف درود پڑھو، جتنا زیادہ درود شریف پڑھو، تاکہ یہ قیامت کے دن سمندر کے اندر ہر بندہ تو نہیں اتر سکتا، وہ بھی، بلکہ ہمیں وہاں کے جو جج صاحب تھے، بڑے جج تھے، وہ کہنے لگے یہ جو سمندر کا کونا ہے یہ شیطان کا گڑھ کہا جاتا ہے، یہاں جنات کا بسیرا ہے، یہاں بڑے عجیب یہاں کے قصے ہیں اور مشہور تھے واقعی۔ میں نے کہا ادھر ہی ہمیں نیچے اتارو، چٹانیں اندر عجیب اللہ کی مخلوق پانی کی جو ہے، تو میں نے کہا درود شریف پڑھو، درود ابراہیمی پڑھتے رہو اندر، اور آپ حیران ہوں گے ہمارے ساتھ جو تھا وہ بھی 500 بار پڑھ لیا، ہم نے بھی اتر کے 500 بار پڑھ لیا، اور پڑھتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، حالانکہ وہ آکسیجن کا تھا۔ اصل چیز کیا ہے کہ اب اندر جو فرشتے ہیں وہ بھی اندر گھوم رہے ہیں سمندروں میں۔ اب دوست میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، سمندر کی تہ میں ہے، کیا اس کا درود فرشتے نہیں لیتے؟ چونکہ جہاں بھی ہے فرشتے گھوم رہے ہیں، کس کام کے لیے؟ آپ کو کوئی پوچھے بتاؤ سب سے زیادہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، تو آپ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والوں کو تلاش کرنا۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ٹینشنیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ فرشتوں سے دوستی کیوں نہیں لگاتے؟ فرشتہ اس کا دوست بنتا ہے جو محمد عربی پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ جو بندہ حضور علیہ السلام پہ درود شریف نہیں پڑھتا، فرشتے تو اسے جانتے بھی نہیں۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جی میں آپ کے آفس میں آیا تو اس کے کلرک بھی جاننا شروع ہو جاتا ہے، پی این بھی جاننا شروع ہو جاتا ہے، جی یہ صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آفیسر کے ساتھ ان کا۔ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، ہر فرشتے کو پتا ہوگا اس کا درود روز جاتا ہے، یہ تو حضور کے لیے تحفے بھیجتا ہے، اس کا تو ڈائریکٹ گنبد خضرا سے تعلق ہے، تو فرشتے آپ کے کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ معاون بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ آپ کہتے ہیں جن نہیں معاون بنے، جن کی کیا ویلیو ہے؟ یہ جنات تابع ہو جائیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی ایسا کچھ بتائیں، جنات آپ سے بھی حقیر ہیں، آپ ان سے افضل ہیں، انسان ڈر کے ان سے مار کھاتا ہے۔ آپ فرشتوں کو اپنا دوست بنائیں، اور فرشتے اس کے دوست بنتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ آپ بات سمجھے؟ آپ کے کام سارے ہوں گے، آپ کی مشکلیں ساری حل ہوں گی، آپ کی ہر مشکل اللہ حل فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یاد رکھیں ابو بکر صدیق امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ہے، خیر الخلائق بعد الانبیاء، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب سرکار مدینہ نے خود دیا ہے، اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے، اپنی زندگی میں امامت کروا کے امام بنا دیا امت کا، مصلی کا وارث بنا دیا۔ جو مصلی کا وارث وہ امت کا وارث، جو مصلی کا وارث وہ نبی کا جانشین، اور اتنے افضل حضور کہنے لگے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا نہیں دیا، اللہ دے گا۔ وہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان عام سا آیا، جیسے ہی داخل ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کو فوراً بوسہ دیا اور کہا ابو بکر تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ۔ خود حضور تھوڑا سا ادھر ہو گئے، اپنے درمیان میں اس کو بٹھا لیا۔ اس کو حضور نے اپنے اور ابو بکر کے درمیان میں بٹھا لیا۔ اب یہ بٹھایا کیوں؟ محدثین عجیب حلت اس پہ عجیب لکھتے ہیں تشریح، کہنے لگے کہ
وہ بندہ ابو بکر سے افضل نہیں تھا کہ اس کو بٹھا لیا، بلکہ امت کو بتانا تھا کہ اس کو یہ منصب کس لیے ملا کہ یہ نبی اور صدیق کے درمیان میں ہے، اور اس کے دائیں طرف نبی ہیں، بائیں طرف صدیق ہیں، یہ دوزخ میں جا سکتا ہے، یہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وجہ یہ تھی۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو یہ منصب کس وجہ سے ملا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک خاص الفاظ کے ساتھ، وہ کوئی بندہ نہیں پڑھتا ان الفاظ کے ساتھ، وہ الفاظ حضور نے پڑھ کے بتائے، اور آپ دیکھیے وہ لمبے الفاظ ہیں، آپ جو انفرادی چاہے میں انشاءاللہ دے دوں گا اسے، کیونکہ اتنے لمبے ہیں، تھوڑے سے لمبے ہیں، یاد کر لیں آپ، تو آپ بھی ماشاءاللہ قیامت کے دن نبی اور صدیق کے درمیان میں ہوں گے، وہ درود شریف ایسا۔ اب آپ دیکھیے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے جس کی حد کوئی نہیں، پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا درود کب کب پڑھو، وہ اتنی لمبی اس میں تشریح ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں جب ٹائم ملے پڑھ لو، اتحیات میں پڑھ لو، نہیں، فرمایا جب پریشانی آئے درود شریف پڑھو، جب خوشحالی آئے پھر بھی درود شریف پڑھو، جب تنہائی میں ہو پھر بھی درود شریف پڑھو، جب دوستوں میں ہو پھر بھی درود شریف پڑھو، جب اللہ کا نام لو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو، جب عبادت کرو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو، حضور علیہ السلام کا نام لو پھر درود شریف پڑھو، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرو پھر درود شریف پڑھو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو پھر درود شریف پڑھو، یہاں تک کہ فرمایا جب تندرستی آ جائے درود شریف پڑھا کرو، جب فقر آ جائے درود شریف پڑھا کرو، جب مصیبت آ جائے درود شریف پڑھا کرو، اور فرمایا جب دعا کرو درود پڑھو، جب عبادت کرو درود پڑھو، جب سفر پہ جاؤ درود شریف پڑھو، ہر موقع پر درود شریف پڑھو، یہاں تک فرمایا اگر تم اپنی زندگی کو ہر لمحہ درود شریف پہ لگا دو گے سارے کاموں کو اللہ اپنے ذمے لے لے گا۔ اب آپ دیکھیے ہم درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں زندگی کا، یہ تو آپ کو مختصر میں نے بتایا قرآن و سنت سے کہ درود شریف اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ اس کو ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جس گناہ کی وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، آپ پہ کوئی بیماری، فالج، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، ایسی کوئی بیماری آپ پہ آفت آ سکتی تھی، لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ مٹا دیتا ہے، وہ ٹال دیتا ہے۔ ایک بار جو درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، جو 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتیں بھیجتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے، 100 درجے بلند کرتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 بار درود شریف پڑھنے والے کے ماتھے پر فرشتہ انگلی سے لکھتا ہے براءۃ من النار، اللہ نے تجھے دوزخ سے بری کر دیا۔ جب 100 بار درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ یہاں یہ لکھوا دیتے ہیں، تو اس لیے درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، اور صلاۃ و سلام اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی سلام ہے، اور اللہم صلی علی محمد یہ درود ہے۔ درود و سلام ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور درود و سلام کو جب اتحیات میں پڑھیں تو اس وقت ادب، سکون، توجہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ سوچتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں، نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، نماز ایسی ہوگی تو پھر اسی لیے ہمیں نماز ان فائدوں کو نہیں دیتی جو ملنے چاہیے۔